بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فطهروا. सूरत माइदा आयत नंबर 6 का एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक व ताला ने शुरू में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। इस तरह से इसके आगे भी व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़र, एक तवील आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 6, जिसमें वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम, ये तीन चीज़ों का जिक्र मौजूद है। तो आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम गुस्ल के अहकाम पढ़ेंगे। इससे पहले तहारत से मुतालिक, पाकी और नापाकी से सफाई कैसे की जाती है या नापाकी के मसाइल क्या क्या हैं, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ गुस्ल कैसे किया जाता है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, उसके मुस्तहब्बात क्या हैं और उसका तरीक़ा क्या है, किन किन चीज़ों पर गुस्ल वाजिब होता है, कौन सी हालतों में गुस्ल मुस्तहब है और कौन सी हालतों में गुस्ल वाजिब है। तो ये चीज़ें भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो इसी से मुताल्लिक़ ये उन्वान है, गुस्ल के अहकाम। तो गुस्ल की मशरूइयत किताब व सुन्नत से साबित है। गुस्ल करना ये मशरू है, ये सुन्नत है और अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो इस तरह से, क्योंकि गुस्ल ये जिस्म की सफाई है, बदन की सफाई, सर से लेकर पैर तक इंसान पाक व साफ रहे, उसके लिए पानी के ज़रिए इंसान अपने जिस्म को साफ करता है, धोता है। तो बाद हालात में गुस्ल करना वाजिब हो जाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह माइदा आयत नंबर 6 में फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरो, कि अगर तुम जुनूबी हो तो फिर ऐसी सूरत में पाकी हासिल करो। और जुनूबी में पाकी हासिल करना या पाकी हासिल करने का मतलब है गुस्ल करना। जुनूबी हो जाए, नापाक हो जाए, जुनूबी होना, नापाक होना, इह्तिलाम का हो जाना, या फिर बीवी से जिमा कर लेना या शोहर से जिमा कर लेना, इस तरह से जिमा के बाद, इह्तिलाम के बाद इंसान नापाक हो जाता है। और उस नापाकी का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है गुस्ल। वजू उसके लिए काफ़ी नहीं है, गुस्ल उसके लिए ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर गुस्ल का हुक्म दिया। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल कौन सी हालत में वाजिब होता है, तो उसका तज़किरा फरमाया कि इदा जावज़ल खितानुल खिताना फ़क़द वजबल गुस्लु। जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जुनूबी होना, जिमा होना, इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने अपने किताब में इसको नकल किया है। ये तमहीद थी गुस्ल वाजिब होने से मुतालिक। अब यहाँ नीचे एक उन्वान है, जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है, जिमा करने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, जैसा कि इससे पहले भी गुजर गया और यहाँ दोबारा उसका तज़किरा किया जा रहा है।
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، سورہ معاہدہ آیت نمبر 6۔ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ۔ یہ یہاں ایک روایت گزر چکی، اور یہی وہ اسی معنی کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پر شرمگاہ کے مل جانے سے ہی غسل واجب ہوتا ہے، منی کا خارج ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ وَإِلَّمْ يَنزِلْ، وَإِلَّمْ يَنزِلْ کا مطلب ہوتا ہے کہ گرچہ کہ منی نہ گرے تب بھی غسل واجب ہوتا ہے شرمگاہ کے ملنے سے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے، حیض اور نفاس کا خون ختم ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، جہاں حیض اور نفاس کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو جس وقت حیض کا خون بند ہو جاتا ہے، اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ مدت پوری ہو جائے، ایسے ہی نفاس کا جو خون ہے وہ جب خون بند ہو جائے تو اس کے فوراً بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بغیر خون بند ہونے کے بعد بغیر غسل کے نہیں رہ سکتے، یا خون بند ہو جانے کے بعد بغیر غسل کے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس خون کے بند ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ تم حیض میں عورتوں سے الگ رہو، ان حیض کے ایام میں، اور مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ حیض کے ایام میں اپنے بیویوں سے الگ رہو، یعنی ان سے جماع نہ کرو اور ان سے ہم بستری نہ کرو، کیونکہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، انہیں پاکی حاصل کرنے کے بعد۔ تو یہاں پاکی حاصل کرنے کا مطلب ہے غسل کرنا۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو توابین اور متطہرین، توابین کہتے ہیں دلوں کی صفائی، اور متطہرین کہتے ہیں ظاہری بدن کی صفائی کرنے والوں کو۔ توابین جو دلوں کو صاف کرنے والے۔ دلوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ دلوں کی صفائی ہوتی ہے گناہوں سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ تو اس سے گناہ کی وجہ سے جو دل کالا ہو چکا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو توبہ دل کی گندگی کو ختم کرتا ہے۔ اور متطہرین، انسان کے جسم پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا، اور جسم کی گندگی کو صاف کرتا ہے پانی۔ تو پانی یا تو غسل کی شکل میں یا پھر وضو کی شکل میں۔ صرف پانی اسی طرح بس ایسے ہی پانی کا استعمال کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو غسل کا ہے کہ انسان سر سے لے کر پیر تک کے غسل کے نیت کے ساتھ بسم اللہ کہہ کر غسل کرے تو اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک پاکی وضو بھی ہے کہ وضو میں بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، اسی ترتیب سے وضو کرنے پر آدمی پاک ہوتا ہے۔ ورنہ پاکی کا مطلب صرف پانی کا کسی بھی طرح سے استعمال کر لینا ایسا نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ باقاعدہ سنت کے مطابق جیسا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے حساب سے غسل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی۔ جب حیض کے ایام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کتنے دنوں تک کہ عورت حیض کے ایام میں نمازوں سے دور رہے گی، تو آپ نے فرمایا تھا جب تک کہ حیض کے ایام باقی ہیں، خون آتا رہتا ہے، تب تک کہ نمازیں نہ پڑھو۔
اور جب یہ ایام ختم ہو جائیں تو ثم اغتسلی، پھر تم غسل کر لو۔ غسل کرنے کا مطلب غسل کر کے اب پھر وہاں سے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو یہ مسئلہ حیض کے لیے بھی ہے اور نفاس کے لیے بھی ہے۔ ایسے ہی نفاس کا معاملہ ہے، جب تک کہ نفاس کا خون جاری ہے تب تک کہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اور جیسے نفاس کا خون ختم ہو جائے فوراً وہاں غسل کرنا واجب ہے۔ تو کب کب غسل کرنا واجب ہے؟ تو یہاں پر یہ دو چیزیں بتا دی، جمع کرنے سے اور دوسرا حید اور نفاس کا خون بند ہونے پر۔ تیسرا مسئلہ ہے کسی انسان کے موت پر، کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد تدفین سے پہلے اس شخص کو غسل دینا واجب ہے۔ تدفین سے پہلے آدمی کو غسل دینا واجب ہے۔ تو بغیر غسل کے کسی بھی انسان کو دفن نہیں کیا جاتا، باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑے کام ہوتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد، غسل دینا اور نماز پڑھنا۔ تو یہ جو غسل ہے یہ غسل واجب ہے، یہ غسل واجب ہے۔ اگر میت اس حالت میں ہے کہ اسے غسل دیا جا سکتا ہے تو غسل دیں گے، لیکن اگر میت اس حالت میں نہیں ہے کہ غسل دیا جائے، جیسے کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور جل کر کوئلہ بن گیا، تو اب وہاں کیسے اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، کیسے اس کو نہلایا جائے؟ یا اسی طرح سے کسی گاڑی کے نیچے آ گیا اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور الگ الگ جسم کے اعضاء ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو اسے کیسے غسل دیا جائے گا؟ تو باقاعدہ اس کے طریقے الگ الگ ہیں کہ وہ جسم کے حصوں کو جمع کیا جائے، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈال دیے جائیں، تو غسل کی نیت سے تو اس طرح سے اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ اور اگر جسم صحیح سالم ہے تو ایسی صورت میں باقاعدہ اس کے غسل کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے حساب سے اس کو غسل دیا جائے گا۔ تو اس میں وضو کی ابتدا بھی ہے، جیسے ہاتھ دھونا، اسی طرح سے اس کا منہ صاف کرنا، ناک صاف کرنا، چہرہ دھونا، اور سر دھونا، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا دینا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ وہ کافی تفصیل ہے اس کی، جہاں پر میت کے غسل کا ذکر آئے گا وہاں اس کی وہ تفصیل بتائی جائے گی۔ تو یہاں مقصد ہے یہ بتانا کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ غسل واجب ہوتا ہے، یہ غسل کون دے گا؟ میت تو خود غسل نہیں کر سکتا۔ زندگی میں انسان ناپاک ہوتا ہے تو وہ خود غسل کر لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر اس انسان کو دوسرے لوگ غسل دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر انہیں غسل دینے کا حکم دیا تھا۔ تو آپ کو بھی غسل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فضل بن عباس ہیں، قسم بن عباس ہیں، اس طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ اور ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، جو ان کی بیوی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ تو شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی غسل دے سکتے ہیں۔ مرد کو مرد غسل دیں گے، عورتوں کو عورتیں غسل دے گی۔ باقاعدہ ہمارے معاشرے میں آج کل غسل دینے والے کچھ خاص افراد ہوتے ہیں، تو ان کو بلایا طلب کیا جاتا ہے، وہ لوگ غسل دیتے ہیں۔ تو یہ تین اوقات ہیں جس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد غسل کے فرائض، کون کون سے فرائض ہیں، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں غسل کے لیے؟ سب سے پہلی چیز نیت کرنا، غسل کی نیت، پاکی کی نیت۔ چونکہ ناپاکی زائل کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کا دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ جیسے وضو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وضو میں بھی پہلے نیت ہونی چاہیے، اب پھر نیت کر کے بسم اللہ کہنا ہے، پھر وضو شروع کرنا ہے۔ تو ایسے غسل میں بھی پہلے نیت کرنا ہے،
تو نیت کے لیے ایسے کچھ خاص الفاظ نہیں ہیں، نیت کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، بس دل میں آپ یہ یاد یاد رکھیں کہ ہم یہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ جس نیت سے آپ غسل کرتے ہیں تو یہ اس سے یہ نیت مکمل ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا، بلکہ ہاتھ جہاں تک پہنچے وہاں تک خوب مل مل کر نہانا۔ تو غسل کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا چاہیے۔ کون سے حصے؟ جو ظاہری حصے ہیں، ظاہری حصے جسم کے اوپر کے جتنے ظاہری حصے ہیں یہ پورے جسم پر پانی داخل ہونا چاہیے۔ سر سے لے کر پیر تک کے ظاہر کا جو بھی جسم ہے کوئی بھی حصہ سوکھا ہوا نہ رہے۔ جیسے وضو میں ہم نے کہا تھا کہ وضو میں جو اعضائے وضو ہیں، اعضائے وضو مکمل بھیگ جانا چاہیے، کوئی بھی حصہ اگر سوکھا رہے گا تو وضو نامکمل ہوگا۔ تو ایسے ہی جو جب غسل کرنا ہے تو سر سے لے کر پیر تک کے پورا جسم بھیگ جانا چاہیے، اور جہاں تک کہ ہاتھ جاتا ہے وہاں تک کہ باقاعدہ ہاتھ سے مل کر غسل کرنا ہے۔ اور نمبر تین، بالوں اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ بالوں میں انگلیوں میں خلال کرنا ہے کہ وہاں وہ جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ غسل کی سنتوں میں 4 سنتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، شروع میں بسم اللہ کہنا۔ نمبر 2، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو دھونا۔ نمبر 3، پہلے ناپاکی صاف کرنا۔ نمبر 4، نہانے سے پہلے وضو کرنا۔ نہانے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، تو بسم اللہ کہنا بھی سنت ہے، اور برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہتھیلیوں کو دھونا۔ اب اگر برتن میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس شاور وغیرہ ہوتا ہے تو اسی کے نیچے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اب اس میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا، یا نل کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر بالٹیاں ہوتی ہیں اور بالٹیوں سے باقاعدہ مگ کے ذریعے پانی لیا جاتا ہے، تو اس میں بھی ہاتھ ڈالنے کا مسئلہ نہیں آتا۔ تو جہاں پر ہاتھ ڈوبنے والا ہو پانی کے اندر، بالٹی میں، ٹب میں، ڈبے میں، تو وہاں پہلے ہاتھوں کو دھو لینا ہے، اور ناپاک جگہ پر جہاں پر گندگی لگی ہے جسم کے اندر وہ جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر وضو کر لینا ہے۔ تو شرمگاہ کو اچھا صاف کرنے کے بعد وضو کرنا ہے، مکمل وضو کرنا، اور پھر وضو کرنے کے بعد پھر مکمل غسل کرنا ہے۔ تو اس کو ترتیب سے کیسے کرنا چاہیے، تو یہاں پر پھر غسل کا طریقہ یا عنوان کے تحت لکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں پہلے بسم اللہ کہہ کر غسل شروع کریں، تو بسم اللہ کہہ کر غسل شروع کریں یعنی پہلے اس کے دل میں نیت ہو، اور نیت کے بعد بسم اللہ کہہ کر غسل کی شروعات کریں۔ پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئیں۔ غسل کا طریقہ یہ ترتیب سے یہاں پر بتا رہے ہیں، وہ پہلے فرائض بتا دیا، سنتیں بتا دی، اب یہاں ایک ترتیب بتا رہے ہیں تاکہ ترتیب سے وہ ذہن میں رہ جائے۔ پہلے نیت کرنا ہے، نیت کر کے پھر بسم اللہ کہہ کر غسل شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد پہلے دونوں ہتھیلیوں کو دھونا ہے، پھر استنجا کر کے شرمگاہ کو ہر قسم کی غلاظت سے صاف کرنا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر شرمگاہ کو دھونا ہے، اور اس کے بعد شرمگاہ دھونے کے بعد پھر ہاتھ دھونا ہے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے، البتہ پاؤں وضو کے ساتھ دھونا بھی جائز ہے، اور اگر غسل کے آخر میں دھوتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ تو وضو کیسے کرنا ہے؟ جس طرح سے ترتیب سے پورا وضو کیا جاتا ہے ایسے پورا وضو کرنا ہے۔ اب آخر میں وضو میں ہم پیر دھوتے ہیں، وضو کے اندر آخر میں پیر دھوتے ہیں، تو اس وقت پیر دھوئیں یہ بھی جائز ہے، یا پھر بغیر پیر دھوئے بدن کے اوپر سے پانی بہانا شروع کر دیں، غسل کرنا شروع کر دیں، اور آخر میں اوپر سے پانی بہائیں گے تو پیر کے اوپر تو پانی جائے گا، پیر دھلتا چلا جائے گا اس سے، تو اس طرح سے پیر دھونا بھی اس میں ہو جائے گا۔ پھر دونوں ہتھیلیاں پانی سے تر کر کے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کر کے 3 بار دھوئے۔ جب وضو کے بعد جب غسل کرنا شروع کرتے ہیں تو سر کے اوپر سے پانی ڈالنا ہے، اور
بالوں کی جڑوں میں انگلیوں سے ملنا ہے تاکہ پانی جڑوں میں پہنچ جائے۔ اگر چوٹی باندھ رکھی ہے اور پانی کا بالوں کی جڑ تک پہنچنا ممکن ہے تو اس کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی بالوں کی جڑوں تک اگر پانی پہنچ رہا ہے اور چوٹی بندھی ہوئی ہے تو ویسے ہی بندھی ہوئی چوٹی سے ہی ویسے پانی سر کے اوپر سے ڈال دیں، یہ کافی ہے، چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر چوٹی کی وجہ سے بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے تب ایسی صورت میں اس کو کھولنا ضروری ہوگا، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں اپنے سر کی چوٹی کو سختی کے ساتھ باندھ لیتی ہوں، کیا طہارت حاصل کرتے وقت اس کو کھول دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہیں اس پر 3 چلو پانی ڈال لینا کافی ہے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی ڈالے، ایسا کرنے سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب 3 مرتبہ یا 3 چلو پانی سر کے اوپر ڈالیں گے تو اس طرح سے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا۔ تو اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچتا ہے تو چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جسم کے دائیں جانب پانی ڈالے، اس کے بعد بائیں جانب، اور اوپر سے نیچے تک خوب مل مل کر نہائے۔ تو جو مسنون غسل ہے، تو مسنون غسل کے طریقے میں پہلے نیت ہے، پھر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ دھونا ہے، پھر استنجا کرنا ہے اور وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر سر پر پانی بہانا ہے تاکہ سر کے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ ایسا پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر، یعنی دائیں طرف سے اور پھر بائیں طرف سے، اور اس طرح سے پھر بعد میں پورے سر کو، پورے جسم کو ملنا ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہوا غسل کرنے کا۔ غسل کرنے سے متعلق یا غسل سے متعلق چند ضروری مسائل کے عنوان پر 5 باتیں یہاں کچھ نقل کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر حیض اور جنابت دونوں کے لیے غسل کرنا ہے تو ایک غسل دونوں کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جمعہ اور عید یا جنابت اور جمع دونوں ساتھ ساتھ واقع ہو جائیں تو دونوں کے لیے ایک ہی غسل کافی ہے، شرط یہ ہے کہ عورت نے دونوں کی نیت کی ہو۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی شخص 2 مرتبہ ناپاک ہوتا ہے، 2 مرتبہ ناپاک ہوتا ہے، ایک مرتبہ ناپاکی آئی اور پھر دوسری مرتبہ اور ایک مرتبہ ناپاک ہوا، تو اس کے بعد جو غسل کریں گے وہ غسل یہ دونوں ناپاکی کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلی ناپاکی کے لیے یہ غسل ہوا پھر دوسری ناپاکی کے لیے یہ غسل ہوا۔ جب 2 ناپاکی کے بعد غسل کیا جائے گا تو وہ غسل یہ دونوں ناپاکی سے پاک کرنے والا ہو جائے گا۔ اور جب دو چیز کے لیے واجب ہو، مثال طور پر عید کے لیے بھی غسل واجب ہے، جمعہ کے لیے غسل واجب ہے، جمعہ کے لیے غسل واجب ہے، اور پھر جمعہ کے دن جمعہ کے غسل سے پہلے جنوبی ہو گئے تو جنوبی پر بھی غسل واجب ہے۔ تو ایک جمعہ کا واجب غسل اور دوسرے جنوبی ہونے کا واجب غسل، تو یہ 2 واجبات جمع ہو گئے۔ تو کیا 2 واجبات کے لیے 2 الگ الگ غسل کرنا ہے؟ تو نہیں، یہاں پر ایک ہی غسل دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، جمعہ کے واجب کی طرف سے بھی اور جنابت کی طرف سے بھی۔ ایسے ہی کوئی شخص جنوبی ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو احتلام پر غسل واجب ہوتا ہے، اور پھر وہ جمع کر لیں تو جمع پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو غسل کرنا ہے تو یہ غسل کون سا ہوگا؟ وہ جنابت والا غسل ہوگا یا جمع والا غسل ہوگا؟ یہ غسل دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد جو پاکی حاصل کریں گے تو اس سے دونوں چیزوں سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ دونوں کی نیت کر لے کہ دونوں سے ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، جنابت کا غسل کر لیا لیکن بعد میں اس نے وضو نہیں کیا تو وہ غسل وضو کے لیے کافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ کیوں کیوں نہیں کرتے تھے غسل کرنے کے بعد وضو؟ اس لیے کہ غسل سے پہلے وضو کرتے تھے،
جیسا کہ اس سے پہلے یہاں پر غسل کا طریقہ بتایا گیا کہ نیت کرنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، اس کے بعد پھر یعنی استنجا کر کے مکمل وضو کرنا ہے۔ جب وضو کر کے جسم کے اوپر پانی بہا رہے ہیں، مکمل غسل کر رہے ہیں، تو اس طرح سے اس میں وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ وضو کرنے کے بعد، اب اس کے بعد جب سر پر پانی بہاتے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف پانی بہاتے ہیں، تو اب یہ پانی بہانے کے درمیان میں پھر شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب اگر پھر شرمگاہ کو درمیان میں ہاتھ لگا دیا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا جو پہلے وضو کیا تھا۔ تو اس وضو کے بعد اب غسل کرتے ہوئے اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے تو اس کا غسل باقی، اس کا وضو باقی رہے گا، اور پھر اب غسل مکمل ہو جانے کے بعد وہ جب نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ غسل سے پہلے آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ اب اگر کسی نے غسل کیا ہے لیکن وضو نہیں کیا، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جنوبی ہو گیا، اور جنوبی ہونے کے بعد وہ غسل کر رہا ہے، لیکن اس غسل میں وہ یہ طریقہ نہیں اپنا رہا ہے جو طریقہ مسنون ہے، یعنی پہلے گندگی کو صاف کرنا، پھر وضو کرنا اور پھر غسل کرنا، یہ جو طریقہ ہے، ترتیب ہے، یہ ترتیب استعمال نہیں کر رہا ہے، صرف گندگی کو صاف کر رہا ہے اور سیدھے سر کے اوپر سے پانی بہا کر غسل کر رہا ہے۔ درمیان میں جو وضو کیا جاتا ہے اس نے وہ وضو نہیں کیا، اس کا غسل تو ہو گیا لیکن وضو نہیں ہوا، تو غسل کرنے کے بعد پھر اسے وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، جنوبی اور حائضہ کے لیے بہتر ہے کہ وہ بالوں کو صاف کر لیں اور ناخن کاٹ لیں۔ تو بالوں کو صاف کرنا مطلب یہاں یعنی غسل کرتے وقت میں بالوں کی جڑوں تک پانی بہانا، اور ناخن ناخن صاف کر، ناخن کاٹنا مطلب ناخن اگر بڑے ہوں تو کاٹیں گے۔ غسل و وضو کے لیے تولیے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد کہ پانی کپڑے پر نہیں پوچھنا چاہیے، رومال پر نہیں لگانا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ وضو کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ویسے ہی گیلا ہاتھ، گیلا چہرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور رومال سے چہرہ نہیں پوچھتے، رومال سے ہاتھ نہیں پوچھتے ہیں۔ وہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے وضو کیا، اب یہ جو پانی کے قطرے ہیں، یہ پانی کے قطرے میں گناہ ہے، یہ پانی گرتا رہے گا، گناہ گرتا رہے گا۔ اگر ہم نے رومال سے اپنے ہاتھوں کو مل لیا تو پانی ہمارے ہاتھوں میں رہ جائے گا، مطلب گناہ ہمارے ہاتھ میں باقی رہ جائیں گے، یا پھر ہمارے رومال کے اندر گناہ چلے جائیں گے، پھر وہی رومال ہم استعمال کریں گے، چہرے کو لگائیں گے، یہاں لگائیں گے، گناہ دوبارہ یہاں لگ جائیں گے۔ یہ کوئی کلر نہیں ہے ایسا، یہ کوئی کلر نہیں ہے کہ ہاتھ کا کلر رومال کو لگ گیا تو رومال کا منہ پہ لگنے لگا۔ گناہ جھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے وضو کر لیا، گناہ جھڑ گئے۔ اب پانی کا قطرہ وہ برتن میں گرا ہو، بالٹی میں گرا ہو، کپڑے پر گرا ہو، تو ایسا نہیں کہ اب وہ پانی وہاں گرنے سے گناہ اس کے اندر چلے گئے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے بدن پر ملتے تھے، بدن پر ملتے تھے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اس کی یہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو پانی کو پوچھنا منع نہیں ہے، یا رومال کا استعمال کرنے سے گناہ رومال کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی مانوی چیز ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ایسی محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو لوگ وضو وغیرہ کرنے کے بعد ہاتھ پوچھتے نہیں ہیں، چہرہ نہیں پوچھتے ہیں، خاص طور پر مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وضو کر کے سیدھے پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں تو دائیں بائیں والوں کو ان کے ہاتھوں کو پانی لگانے لگتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو، ان کے کمر کو، ان کے بدن کو ہاتھ پوچھنے لگتے ہیں۔
تو مطلب یہ کہ جو پہلے اپنے رومال کو پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اب وہ پڑوسیوں کے دائیں بائیں لوگوں کے بدن کو پوچھ لیتا ہے نماز کے دوران، جس کی وجہ سے سب کو خلل واقع ہوتا ہے۔ تو یہ غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ وضو کریں، آپ بالکل کپڑے سے پوچھ سکتے ہیں، جو رومال ہے اس سے، جو جیب میں رکھنے والا رومال ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، جو بڑا رومال ہے اس سے بھی صاف کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پوچھنا جائز ہے، کہیں پر منع نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز، عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے، اسی طرح مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر سکتی ہے۔ اب یہ اس وقت ممکن ہے جب ایک بالٹی میں پانی رکھا ہو، اور آدھی بالٹی سے عورت نے غسل کر لیا، تو آدھا بالٹی پانی باقی ہے تو مرد وہ پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مرد پہلے چلا گیا غسل کرنے کے لیے، اور ایک بالٹی پانی تھا، آدھا بالٹی اس نے استعمال کر لیا، آدھا بالٹی بچا ہوا ہے، تو عورت بعد میں چلے گئی، وہ غسل کر لے۔ تو اس طرح سے بچا ہوا پانی ایک دوسرے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ناپاکی والا پانی، ناپاکی کو استعمال کرتے ہوئے، شرمگاہ کو صاف کرتے ہوئے، یہ احتیاط یہ کرنا ہے کہ وہ پانی بالٹی کے اندر نہ گرے۔ اب چونکہ موجودہ حالات کے اعتبار سے نلوں سے پانی لیا جاتا ہے، نیچے بیٹھتے ہیں، شاور لگاتے ہیں، تو اب وہاں پانی بالٹی کے اندر آدھا آدھا استعمال کرنے کا بہت مشکل سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلے جب پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، تو اس طرح سے یہ طریقہ ہوتا تھا، ایک بالٹی کے اندر پانی رکھا جاتا تھا، تھوڑا تھوڑا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ بالٹی کے اندر بھرتے ہیں، تھوڑا سا پانی استعمال کرتے ہیں، باقی بالٹی پھینک دیتے ہیں، کیونکہ پانی بہت زیادہ موجود ہے، پانی کی فراہمی یا فراوانی ہے۔ تو پانی ضائع کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ یہاں بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ پانی کی حفاظت کرنی چاہیے، خواہ مخواہ پانی پھینکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح میاں بھی دونوں ایک ساتھ غسل کرنا چاہیں حمام میں، تو دونوں غسل کر سکتے ہیں۔ اب جب حمام میں میاں بیوی دونوں غسل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں شرمگاہ کے کھلنے کا بھی خدشہ ہے، تو اس طرح سے اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لیتے ہیں یا دکھائی دیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی غسل فرما رہی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور اسی پانی سے وضو کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا میں ناپاک ہوں۔ آپ نے فرمایا ان الماء لا یجنب، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو بیوی برتن میں پانی لے کر اس سے غسل کر رہی تھی، تو آپ نے اسی برتن کا پانی لے کر آپ نے وضو کر لیا۔ جب بیوی نے کہا کہ میں جنوبی تھی، ناپاک تھی، اس لیے میں نے اس پانی سے غسل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جو پانی سے غسل کیا وہ پانی تو چلا گیا، یہ جو بالٹی میں یا جو ٹب میں یا برتن میں جو پانی رکھا ہوا ہے یہ پانی تو ناپاک نہیں ہوا۔ تو فرمایا ان الماء لا یجنبو، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک کہ یہ غسل کے چند مسائل تھے جو مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ تیمم کے احکام یہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ بند کر دیجیے۔